बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खून की कमी के असबाब जो हैं उनमें सबसे जो बड़ा सबब है वो ये है कि जिगर सही तरह काम नहीं करता। जिगर का फेल सुस्त पड़ जाता है और इसके साथ साथ मैदा अगर सही तरह काम ना करता हो तो फिर भी खुराक सही तरह हजम नहीं होती और सही तरह जुज़्वे बदन नहीं बनती। खून जिस कदर जितना पैदा होना चाहिए वो नहीं पैदा होता। इसके अलावा अगर जिस्म के किसी उज़्वे रईस में यानी दिल दिमाग जिगर में किसी किस्म की खराबी आ जाए तो उसकी वजह से भी खून की कमी नुमाया हद तक पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ही तरह की खुराक मुसलसल इस्तेमाल की जाती है और चाहे वो खुराक मुकव्वी हो, जिस्म को ताकत देने वाली हो, उसमें मिनरल्स विटामिन्स वगैरह की कसरत हो, लेकिन मुसलसल एक ही किस्म की खुराक जो है उसका इस्तेमाल जिस्म जो है वो दुरुस्त तौर पर उसको कबूल नहीं करता और ग़िज़ा जो है वो ठीक तौर पर हज़म नहीं होती, जुज़्वे बदन नहीं बनती। इसकी जो नुमायाँ जो इलामात हैं खून की कमी की, उसमें सबसे जो अहम जो अलामत है वो ये है कि चेहरा जो है वो सबसे पहले बताता है कि खून की कमी है या खून सही मकदार में ज़रूरत के मुताबिक पैदा हो रहा है। यानी चेहरे पर अगर पिलाहट हो, जर्दी सी हो, तो ये एक बड़ी अलामत है कि जिसमें खून की कमी है। इसके अलावा मसूड़ों से खून बहना ये भी एक अलामत है कमी खून की। इसके अलावा गोश्त का जिस हड्डियों पर गोश्त का नरम और ढीला हो जाना ये भी ज़ाहिर करता है कि जिस्म में खून की कमी है। इसके अलावा सर चकराते रहना, बार बार ऐसे महसूस होना कि जैसे सर चकरा रहा है, सर दर्द कर रहा है, ये कैफियत जो है ये भी कमी खून की एक नुमाया अलामत है। इसके अलावा थोड़ा सा चलना फिरना, मामूली वर्जिश से सांस फूलने लग जाना, ये हालत जो है ये भी खून की कमी को ज़ाहिर करती है। इसके अलावा रोज़मर्रा की जो मसरूफियात हैं, रोज़मर्रा के जो काम हैं, रोज़मर्रा की जो सरगर्मियाँ हैं, उनमें सही तरह दिलचस्पी वगैरह कोई शख्स अगर ना लेता हो, मामूली काम काज से अगर थकन सी महसूस हो जाती हो, तो ये भी एक बड़ी अलामत है खून की कमी की। इसके अलावा अगर तेज़ रोशनी और थोड़ा सा ज़्यादा शोर वगैरह अगर वो अगर बर्दाश्त ना हो सके, यानी तेज़ रोशनी और शोर जो है उससे तबीयत बहुत फौरी तौर पर बहुत परेशान हो जाए, तो ये भी एक खून की कमी की अलामत हो सकती है। तो नाज़रीन, इसके अलावा जिस्म का हर वक्त थका रहना, सुस्ती सी महसूस होते रहना, ये बड़ी एक अलामत है खून की कमी की। अक्सर ऐसा होता है कि मैदा सही तरह काम नहीं करता, कब्ज़ की शिकायत रहती है, और जब ये दोनों चीज़ें अगर मौजूद रहें, यानी कब्ज़ भी साथ हो, मैदा सही तरह काम ना करे, यानी खाना सही तरह हज़म ना हो, तो फिर अगली सूरत ये पैदा होती है कि जिगर जो है उसका फेल भी सुस्त हो जाता है, और जब जिगर का फेल सुस्त होता है तो फिर खुराक जो है वो सही तरह जुज़्वे बदन नहीं बनती, खून ज़रूरत के मुताबिक पैदा नहीं होता। तो इस सूरत में फिर कोशिश की जाती है कि मुख्तलिफ़ अद्वियात जो हैं उनसे उनके इस्तेमाल से ये खून की कमी जो है उसको दूर किया जाए।
تو ناظرین سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کسی بھی علاج معالجے میں کہ سب سے پہلے غذا جو ہے اس پر توجہ دی جائے، اس کو بہتر بنایا جائے اور اس سے خون کی کمی جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا جو ہے ایک مشہور غذائی ایک علاج، بڑا اہم وہ ایک نسخہ سمجھ لیں، ایک غذائی علاج سمجھ لیں، ایک ٹوٹکا سمجھ لیں، اور عوام الناس میں بڑا مشہور بھی ہے اور بہت مؤثر بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر بھوک نہ لگتی ہو، جگر صحیح طرح کام نہ کرتا ہو، قبض رہتی ہو، معدہ خوراک صحیح طور پر ہضم نہ کرتا ہو اور ان وجوہات کی بنا پر خون کی کمی ہو، تو پھر 5-6 دانے جو ہیں اور خشک آلو بخارا کے وہ لیں اور 5-6 دانے املی جو ہے اس کے لیں، اس کو رات کو آدھا یا آدھے پونے گلاس میں یا تقریباً 1 گلاس میں، پانی کے 1 گلاس میں اس کو بھگو دیں۔ بہتر ہے کہ مٹی کا گلاس ہو یا کوئی اور برتن اس طرح کا مٹی کا ہو، اس میں اس کو بھگو دیا جائے۔ تو 5-6 خشک آلو بخارے اور 5-6 املی کے دانے وہ ڈال کر اس میں 1 گلاس یا پونا گلاس پانی کا ڈال دیں، رات کو بھگو دیں اور صبح معمولی مقدار نمک کی اس میں ڈال کر چمچ کے ساتھ ہی 2-3 مرتبہ اس کو ہلا دیں اور وہ جو املی آلو بخارا جو ہے اس کو باہر پھینک دیں، اور جو اس کا اثر جو پانی میں آ گیا ہوگا وہ پانی آپ استعمال کریں، صبح نہار منہ اس کو پئیں۔ اس کو پینے سے یہ ہوگا کہ جگر جو ہے اس کو تحریک ملے گی، جگر کا فعل جو ہے وہ بہتر ہوگا اور نظام ہضم میں بہت بہتری آ جائے گی، قبض وغیرہ کی شکایت دور ہوگی۔ اور اس نسخے، اس غذائی علاج کے ہفتہ 10 دن استعمال سے ہی نمایاں طور پر بہت اچھے نتائج سامنے آئیں گے، خوراک جزو بدن بننا شروع ہو جائے گی، خون ٹھیک مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو اگر یہ نسخہ دینا ہو تو وہ ان کی عمر کے حساب سے جو پانی ہے وہ آدھا کر لیں یا آدھے سے بھی کم کر لیں، اور املی آلو بخارا جو ہے اس کی مقدار بھی آدھی کر لیں، یعنی 3 دانے املی کے اور 3 دانے آلو بخارے کے، اور اگر بچہ چھوٹی عمر کا ہو، اس سے بھی چھوٹی عمر کا، تو پھر 1 یا 2 دانے آلو بخارے کے اور املی کے وہ تھوڑے سے پانی میں بھگو کر وہ بچے کو پلائیں۔ تو اس نسخے کے استعمال سے بہت جلد فائدہ ہوگا اور جگر صحیح طور پر کام کرے گا، نظام ہضم بہتر ہوگا اور خون صحیح مقدار میں پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر انجیر جو ہے اس کے وہ 1-2 دانے اگر انجیر کے کھانے کے بعد 2-3 خشک انجیر کے 3 دانے اگر استعمال کر لیے جائیں، کھا لیے جائیں، تو ان کے چند دن کھانے سے یہ ہوگا کہ خون ایک تو معدہ اور جگر اس کا فعل بہت بہتر ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ خون کی کمی جو ہے بہت جلد دور ہوگی۔ ہفتہ 10 دن کے اندر ہی نمایاں طور پر بہتر تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر غذا کے علاوہ اگر کوئی اور خون پیدا کرنے والی کوئی جو ادویات ہیں ان میں اگر کوئی چیز یعنی اگر کوئی مرکب یا کوئی مفرد دوا جو ہے غذائی علاج سے ہٹ کر اگر استعمال کرنی ہو، تو پھر اس سلسلے میں یہ ہے کہ شربت فولاد جو ہے وہ تقریباً ہر مشہور بڑے جو دواخانے ہیں، فارمیسیاں جو ہیں، انہوں نے یہ بنایا ہے شربت فولاد۔ تو وہ اگر شربت فولاد اگر آپ لے لیں تو کھانے کے بعد 1 چمچ کھانے والا آدھا کپ یا آدھا گلاس دودھ میں، یا کھانے میں اگر پانی تھوڑا اگر پئیں تو پھر
ایک پورا گلاس اگر دودھ کا ہو تو وہ سب سے بہتر ہے، اس میں 1 چمچ شربت فلاد جو ہے اس کا ڈال کر صبح یا شام کو کھانے کے بعد اس کو پی لیں، تو اس سے بھی ہفتہ 10 دن کے اندر اندر ہی جگر جو ہے وہ صحیح طور پر کام کرنے لگے گا، خون صحیح مقدار میں پیدا ہوگا، اور بہت جلد یہ جو شربت فلاد کا استعمال ہے یہ اپنے نتائج دے گا، بہت جلد اس سے افاقہ محسوس ہوگا، خون کی کمی دور ہوگی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو شربت فلاد جو ہے خون پیدا کرنے کے لیے جو استعمال کرایا جاتا ہے، اس میں یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر جگر جو ہے وہ اگر زیادہ اگر متاثر ہو، زیادہ اگر وہ اس کا جو فعل ہے اس میں خرابی آئی ہو، تو پھر بہتر ہے کہ پہلے وہ جگر کا فعل کوئی غذائی جو علاج معالجہ ہے اس سے اس کو بہتر بنا لیا جائے، یا جگر میں کوئی کسی قسم کی خرابی ہے اس کو دور کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد شربت فلاد جو ہے اس کو استعمال کرایا جائے۔ کیونکہ اگر جگر میں کوئی خرابی ہو، کوئی پیچیدگی ہو، تو اس صورت میں شربت فلاد جو ہے یا فلاد کا استعمال جو ہے یہ بجائے فائدے کے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بازار میں میڈیکل سٹور سے، پنسار کی دکانوں سے، یا جو بڑی بڑی جو فارمیسیاں جو ہیں ان سے جو بڑی آسانی سے مل جانے والی چیز ہے، جو تقریباً تمام ہربل دوا ساز ادارے جو ہیں وہ بناتے ہیں اس کو، وہ ہے کشتہ خبز الحدید۔ وہ سستا سا ہوتا ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا، اس کا بھی چند دن استعمال جو ہے وہ بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے خون پیدا کرنے کے سلسلے میں۔ تو اس کو تھوڑا سا اگر جو خبز الحدید جو ہے اس کو یعنی تقریباً گندم کے 2 دانوں جتنا اس کو اگر معمولی مقدار میں مکھن یا دہی، یعنی 1-2 چمچ دہی میں یا 1 چمچ مکھن کے اندر ملا کر اس کو صبح نہار منہ اور شام کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اگر استعمال کر لیا جائے، تو اس سے بھی ایک تو یہ ہوگا کہ معدہ جو ہے اس کا فعل بہت بہتر ہو جائے گا، نظام ہضم میں بہت بہتری آ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ خون جو ہے وہ صحیح مقدار میں پیدا ہوگا، اور ہفتہ 10 دن کے اندر اندر ہی بہت نمایاں طور پر تبدیلی محسوس ہوگی، خون کی کمی دور ہو جائے گی، چہرے کی پلاہٹ ختم ہوگی، اور جو ناخنوں میں جو سفیدی سی آ جاتی ہے وہ ختم ہوگی، کمزوری، سانس پھولنا وغیرہ، گھبراہٹ، یہ جو علامات ہیں یہ فوری طور پر ہفتہ 10 دن کے اندر اندر ہی اس کے استعمال سے یہ علامات یہ دور ہوں گی، اور بہت زیادہ یہ اس کے استعمال سے فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ بہتر ہے کہ کوئی بھی چیز اگر دوا کے طور کوئی دوا خون پیدا کرنے والی استعمال کی جائے، چاہے وہ کسی بھی طریقہ علاج کی ہو، تو ساتھ تھوڑا سا خوراک کو ذرا بہتر بنایا جائے، تو پھر وہ دوا جو ہے وہ زیادہ جلد فائدہ کرتی ہے، زیادہ جلد یہ جو خون کی کمی ہے اس کو بہت جلد دور کرتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بہت مہنگی سبزیاں، مہنگے پھل وغیرہ استعمال کیے جائیں، بلکہ جو سبزیاں پھل جو بھی موسمی ہوں، چاہے وہ سستے ترین ہوں، ان کا تھوڑا سا استعمال اگر بڑھا دیا جائے، اور دودھ جو ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ مقدار میں استعمال کر لیا جائے، تو پھر یہ جو فولادی مرکبات جو ہیں یا جو خون پیدا کرنے والی ادویات جو ہیں یہ پھر زیادہ مؤثر طور پر فائدہ بخش ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ جو میں نے غذائی علاج اور یہ جو بازار میں دستیاب خون پیدا کرنے والی جو ہربل ادویات ہیں
یہ جو میں نے بتائی ہیں ان کو ضرورت کے وقت استعمال میں لائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، شکریہ۔